कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ना केएमसी वाले इस पे कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना डीएमसी वाले कोई तवज्जो दे रहे हैं, ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। 100 साल भी लग जाएंगे ना, तब भी कराची ऐसे ही रहेगा गंदा। सिंध गवर्नमेंट के पास है गार्बेज कलेक्शन, मेरा नहीं है, क्योंकि कराची मेरा है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। वो चाइना के इंतजार में बैठे हैं, चाइनीज आएंगे तो उठाएंगे। तनख्वाहें लेते हैं बल्दियाती इदारों की, नौकरियां करते हैं एमपीओ की। आपके वजीरों की तरह अपने ही कारकुनों को नौकरियां बेची नहीं है हमने। जिसमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो सिंध ने अपने पास रखा हुआ है, उसी को ओढ़ रहे हैं, उसी को बिछा रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। बाकी जो मेरे पास महकमे वो तबाह हाल है। वसीम अख्तर साहब को पहले जो जिम्मेदारियां उनके पास हैं उस पर वो काम करें, फिर उसके बाद जो आगे के काम है उसके बाद करें। ना दें वसाइल, ना दें इख्तियारात, कब्जा करके रखें, मकाफात अमल नजर आ रहा है मुझे। ये नहीं कह रहा कि शहर पूरा साफ हो जाएगा एक हफ्ते में, साफ शहर होगा जरूर। मैंने धुलते हुए कराची शहर को देखा, इंशाल्लाह ताला कराची शहर को उसी से जुड़ाएंगे पूरे सिंध को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, ये 21वीं सदी है, दुनिया में लोग मिसालें कायम कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी संगे मेल रखे जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं, गॉड नोज क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमें इस शहर में, कराची में, जो एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, 70% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, ये मईशत की बैकबोन है। ये वो शहर है जहाँ मुल्क में आप कहीं से भी आए, बल्कि आप किसी गैर मुल्क से भी अगर आए तो आपको ये पनाह देता है, आपको ये रोजगार देता है और आपको ये मौके फराहम करता है। और ये इसी तरह है जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े शहर, लंदन हो, टोक्यो हो, न्यूयॉर्क हो, कोलालमपुर हो, जितने भी बड़े बड़े शहर बड़ी आबादियों के होते हैं, दे आर नोन एज द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड कराची जाहिर सी बात है उनमें से एक है। कराची कचरे का ढेर बन चुका है, माजरत के साथ मतलब है कह के कर हम थक गए हैं। लेकिन हुकूमत और हुकूमत के वुज़रा, उनकी पॉलिसीज, उनकी प्रायोरिटीज अल्लाह जाने क्या है। अगर यूं पंडोरा बॉक्स खोला जाए और खाली जो लाड़काना का अगर एक मिसाल ले ली जाए, जो सिंध हाई कोर्ट में बार बार जिसके हवाले से चीफ जस्टिस जो हैं वो पूछ भी रहे हैं कि जी आप बताएं आपने 90 अरब रुपया कहां लगा दिया, क्या आबाद किया आपने, क्या बनाया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो बिगड़ता जा रहा है और इवन वफाक की भी कोई नजर नहीं है। कोई ऐसे मखसूस पैकेजेस नहीं दिए गए, यहां तक कि कचरा उठाने के लिए पहले चाइनीज को रिक्वेस्ट की गई, वो कब आएंगे, वो कब उठाएंगे, गॉड नोज व्हाट द प्लान इज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पाकिस्तान के एक जाहिर सी बात है, बेरिया का नाम इज अ नोन नेम, तो ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट और अरबों रुपए के उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ही वॉज कंपेल्ड, उनको आखिर आना पड़ा जब मीडिया पे शोर होता रहा, लोग इस कचरे के ढेर के मंजर देख देख के अक गए, जब वो तंग आ गए तो ही हैड टू स्टेप इन, उनको आना पड़ा। इसलिए अपनी गाड़ियों के साथ, अपने अमले के साथ, it is not his responsibility but being a good citizen of Pakistan, at least he is trying। उन्होंने ट्विटर पे एक हैशटैग बनाया, कराची के लोगों के लिए वो कचरा उठा के सफाई मुहिम का आगाज कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली सैड, बहुत ही अफसोस की बात है कि पावर्स की जंग के अंदर वसाइल, नौकर किसके हैं, केएमसी किसके अंदर आता है, किसको क्या मिलेगा, शहर कराची के लोग माजरत के साथ रुल गए। लेकिन हुकूमत फिर भी कुछ ना कर सकी और सिर्फ देखती रही। उसके साथ साथ आज की एक बड़ी खबर, नाज़रीन इस पे प्रोग्राम में ज़ाहिर है बात करेंगे, कौन कचरा उठाएगा, कैसे ये सफाई होगी, कब होगी, एक वजीर आला से दूसरे वजीर आला तक, माजरत के साथ मुझे तो कोई होप नजर नहीं आ रही। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आपको याद है हक्कानी, हुसैन हक्कानी जो फॉर्मर सफीर है, उन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा और ये एक खबर बनी, बड़ी खबर बनी, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दे धनाधन इल्जामात लगाए। उसके बाद अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि आला अदालत उज़्मा के अंदर जो है वहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाए जाने और इनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। और ये जमा कराई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जफर अली शाह साहब ने। तो ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और आज की बड़ी स्टोरी है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं। 19 साल की ताखीर के बाद हमें यह पता चलेगा
ہم ہیں کتنے, بجٹ بھی آتے رہے اور پیسے بھی چلتے رہے, لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ عوام ہے کتنی. مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے 19 سال بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے. آپ صدر ہیں تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے. ان کے ایک سینئر رہنما ہیں سید ناصر شاہ صاحب, سندھ منسٹر فار ٹرانسپورٹ ہیں, فارمر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اور سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ہم ویٹ کر رہے ہیں سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. آئی ڈونٹ نو ویئر ہی از, ہی واز سپوزڈ ٹو جوائن اس آن دا شو. سو ویلکم, بہت بہت شکریہ. میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کچرا اٹھانا آج کے دور میں کتنی ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. مطلب میں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو کچرا اٹھانے پہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے, پھینکنے پہ. یو ریمبر دیٹ فیاسکو کہ یہ گلیاں بند کرنا اور کچرا. میں نے کبھی اتنی انسنسیریٹی نہیں دیکھی آف دا گورنمنٹ ود دا پیپل کہ آپ یہ بھی نہ کر سکیں. جی میں دیکھیں, یہاں مسئلہ اتنا شدید ہو گیا ہے کہ جو نظام ہے وہ ہے ہی نہیں. دیر از نو سسٹم, کمپلیٹ بریک ڈاؤن, اور کوئی بتانے کو بھی نہیں تیار کہ سسٹم کدھر ہے اور سسٹم میں ویکنس کدھر ہے اور اس کو کس طرح پلگ کرنا ہے. نو پلان. نہ میئر صاحب بتاتے ہیں کہ شہر کراچی کو صاف کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے, نہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بتا رہا ہے, نہ منسٹر فار لوکل گورنمنٹ بنا رہا ہے. اور صرف ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 8 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, اس شہر کراچی میں 12,000 ٹن جو ہے کوڑا روزانہ ہوتا ہے, جس میں صرف 4,000 اٹھانے کی کیپیسٹی ہے. 8,000 ٹن کوڑا اٹھتا ہی نہیں ہے. وہ 8,000 ٹن کوڑے کے ساتھ جلایا جاتا ہے. جب جلایا جاتا ہے تو اس سے ماحول میں جو آلودگی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ اور پرابلمز کریٹ کرتی ہے. باقی وہ وہیں پڑا ہوا ہے. انبار پورے شہر میں جمع ہو گئے, نالوں میں ڈال دیا گیا ہے, اسٹارم واٹر سسٹم کلاگ ہوا ہوا ہے. مثلا کوئی جگہ آپ گزر نہیں سکتے اس کوڑے کے ساتھ, جو بدبو, جو تعفن اور جو اس کے ساتھ پانی نکلتا ہے, اس نے سڑکوں کا حال بیڑا غرق کر دیا ہے. The roads have broken down because of the seepage water. اور اس کو بھی کوئی ریپیئر نہیں کر رہا. یعنی اس شہر کا کوئی والی وارث لگتا ہی نہیں ہے ہی نہیں کوئی. میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ میئر صاحب کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے. میں نے ان سے ہاؤس میں پوچھا کہ اختیارات تو بتاؤ کیا چاہیے, کیا کہہ رہے تھے وہ؟ اور اس کے بعد وہ سعید غنی صاحب نے وہی سوال اٹھا کے اب کہنے لگے کہ جی اختیارات, جو کون سے اختیارات چاہیے. دے آر ناٹ کلیئر. بس جو ہوا ہے وہ اس شہر کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دنیا میں کوئی میٹروپولیٹن سٹی کا ایگزامپل نہیں دے سکتے جس کے اندر واٹر سیوریج بورڈ علیحدہ ہو, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میئر کے پاس نہ ہو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں نہ ہو. ایک ہی شہر کے اندر جو ہے 17 مختلف ادارے ہوں جو کہ لینڈ کنٹرول کرتے ہوں. یہ کون سا شہر میٹروپولیٹن لاء لے کے آ رہے ہیں؟ انہی نے 1.5 منٹ لگایا تھا اسمبلی میں بل پاس کرنے کا لوکل گورنمنٹ. لیکن کچرا تو اٹھا لینا کم از کم. وہ بھی کیپیبلٹی نہیں ہے. اتنا کچرا ان کے اندر خود جمع ہوا ہے کہ باہر کے کچرے کی بات ہی نہیں کر سکتے. شاہ صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں 21ویں صدی میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کری ہوں. یہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب I was compelled to do it. دیکھیں ایک شخص ہے, وہ ایک آدمی, کیا نام ہے ان کا, ملک ریاض صاحب جی, وہ مطلب مجبور ہو گئے ہیں. یہ آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے that you're the sitting government for heaven's sake. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسمین, واقعی جو کچرا اور اس کی اٹھانے کی کیپیبلٹی ہے وہ ہمارے جو موجودہ ادارے ہیں ان میں اس وقت نہیں ہے. لیکن جس طرح کی تصویر کشی میرے فردوس بھائی اور آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جیسے کراچی میں تو پتہ نہیں کیا کوئی روڈ, کوئی جگہ اس طرح کی نہیں ہے جو کچرے سے خالی نہ ہو, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ضرورت بہت زیادہ ہے کام کرنے کی, جو پہلے ضرور کمی کوتاہیاں رہی ہیں اور میں اس کو مانتا ہوں. لیکن یہ سسٹم ابھی بنایا گیا. یہ جو چائنیز آپ کہہ رہی ہیں کہ چائنیز سے مدد لی گئی, کوئی مدد نہیں لی گئی. یہ آؤٹ سورس کیے گئے تھے مختلف ڈی ایم سیز, مختلف ڈسٹرکٹس, جس میں دنیا کی مختلف کمپنیوں نے حصہ لیا, جس میں یہ 2 چائنیز کمپنی جو ہیں ٹیکنیکلی اور فائنینشلی انہوں نے اس بڈ کو ون کیا. تب ان کو یہ 2 ڈسٹرکٹ دیے گئے ہیں اور باقی ڈسٹرکٹ کا پروسیس چل رہا ہے.
یہی ایک حل ہے اس پورے کراچی کو بہتر کرنے اور اس کی صفائی کرنے کا، اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ ملک ریاض صاحب جو کام کر رہے ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ بیسک ذمہ داری اس کی کے ایم سی اور سندھ گورنمنٹ کی ہے جو ان کو ادا کرنی چاہیے تھی، اور اس میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس میں کافی کمیاں رہی ہیں، لیکن اب بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کی بھی، فردوس بھائی کی اور سب کی سجیشنز بھی چاہیے اور ہمیں سب کی سپورٹ بھی چاہیے۔ صاحب کچرا اٹھانے کے لیے میں آپ کو کیا سجیشن دوں؟ آپ جو دیگر علاقوں میں دوسرے ممالک میں جو چیزیں ہیں اگر آپ کوئی اچھی سجیشن دیں گی تو ہم اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ انہی چیزوں کو سجیشنز کو لے کے یہ آؤٹ سورس کا پروسیس کیا گیا ہے کہ پورے کراچی کو ایک بہتر فیسلٹی دی جائے۔ اور دوسرا آپ نے یہ جو بات کی مختلف جو کے ایم سی میئر صاحب کے اختیارات کی یا دیگر جو بیان بازی آ رہی ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب نے جوائنٹ ایفرٹ کرنے ہیں، کے ایم سی ہو، میئر صاحب ہوں، سندھ گورنمنٹ کے منسٹر صاحبان ہوں یا چیف منسٹر ہوں یا ہمارے دوسرے شہری ہوں۔ شاہ صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے واٹ از اسٹاپنگ یو دین؟ کیا مسئلہ ہے، کیا چیز ہے جو آپ لوگ جوائنٹلی ایفرٹ آپ کہتے ہیں ہمیں کرنا ہے لیکن کر نہیں رہے؟ نہیں بالکل کر رہے ہیں، اور ایک سلسلہ جاری ہے۔ میں نے ویسے ہی کہا نا کہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بالکل کہیں کام نہیں ہو رہا، لیکن کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور یہ جو ادارے تھے ان میں واقعی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ پورے اس کو کریں۔ ہم نے بڑی کوشش کی، اسی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ جو ہے اس کو بنایا گیا اور یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے، آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، 2 ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، دیگر کا پروسیس ہو رہا ہے اور وہ بھی عنقریب ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ بہتر آپ کو حالات ملیں گے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آؤٹ سورس کر دیا، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی۔ ویسے آؤٹ سورس کرنا بری بات نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے نا، کتنی ظلم کی بات ہے کہ اس ملک میں اس قابلیت بھی نہیں رکھتے ہم کہ اپنا کوڑا اٹھانے کا سسٹم بنا سکے۔ اس کے لیے بھی ہمیں چائنا اور فورن کمپنیز کے پاس جانا ہے، ناٹ ایون ایز کنسلٹنٹ، سب کانٹریکٹڈ آؤٹ، بیکاز کیپیسٹی نہیں ہے نا، وی ڈونٹ ہیو کیپیسٹی۔ کانٹریکٹرز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ جا کے دوسرے ملکوں میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کہنا گورنمنٹ سیکٹر میں کیپیسٹی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا سلیکشن از آل پولیٹیسائزڈ۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کر لے گا، کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کون سا کام کر کے دکھا دیا ہے؟ کس نے؟ کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کون سا قاعدے کا کام کر کے دکھا دیا ہے، یا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کون سا قاعدے کا کام کر دیا ہے کہ غیر قانونی بلڈنگیں رک گئی ہوں، جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے دیر ایز پر پلانز نہیں ہو رہا کچھ۔ غیر قانونی بلڈنگز کی آپ بات کر رہے ہیں، آج کی میں بات یہ سن لیں۔ ریحان ہاشمی صاحب، are you listening to me؟ جی السلام علیکم۔ weren't you supposed to join us today? Yes, I am on the way. Inshallah, I will be there. Hopefully before the live show ends, huh? This is a live show. So the fact of the matter is, ریحان کیا مسئلہ ہے؟ میئر کیوں نہیں کر سکے؟ انہوں نے کہا تھا 100 دن کے اندر میں اس سے پہلے صفائی مہم کمپلیٹ کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شاہ صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی، اور 8 سال کے دوران جب کوششوں میں ناکام ہو گئے تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کر ایک کمپنی کو آؤٹ سورس کیا۔ اس میں بلڈنگ ہوئی، کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس کا کہ جو کہ ناکامی ہوئی ہے 8 سال کا، اسی وجہ سے بیک لاگ کریٹ ہوا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا تھا اس کے لیے پریمپٹیو میجرز کیوں نہیں کی، اور لوکل باڈیز کے منتخب لوگوں کے الیکٹ ہونے سے پہلے چند ماہ پہلے آپ نے سندھ سالڈ ویسٹ کا کیوں معاہدہ کیا؟ چند دن رک جاتے، تھوڑا دن رک جاتے تو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو جاتا، نظر آتا، ریزرویشنز نہیں ہوتی، سوالیہ نشان نہیں ہوتا۔ اچھا چلے، آپ نے جناب یہ تمام چیزیں کر دی، میں آپ پہ بھی شک نہیں کر رہا ہوں، مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو کانٹریکٹ ایک ڈسٹرکٹ کا 3 ارب 4 ارب میں کر رہے ہیں، تو وہی کام 1 سے 2 ارب روپے میں لوکل کیپیسٹی بلڈنگ کر کے اور انہینسمنٹ کر کے مشینری سے اکوپ کر کے کیا کیوں نہیں جا سکا؟ اور ابھی بھی آپ ریلکٹنٹ کیوں ہیں، کیوں نہیں کر سکے؟ اور جبکہ میں مجھ سمیت میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا چیئرمین ہونے کے ناطے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ آپ آزما، ہم ٹیم کا حصہ ہیں آپ کے، ہمارے کیپٹن جو ہے سی ایم سندھ ہیں،
اور ہم اچھا کام کریں گے تو آپ ہی کی تو ناکامی ہوگی. سوال یہاں پر یہ پیدا پھر ہوتا ہے کہ ہم نے بغیر کسی کیپیسٹی کے وداؤٹ اے سنگل سپورٹ اگر ہم نے لاکھوں ٹن کچرا اٹھا دیا اور اس میں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ہمیں سپورٹ کریں, آپ نے سپورٹ نہیں. کس قسم کی سپورٹ ریحان, کس قسم کی سپورٹ؟ ہم تو مشینری مانگ رہے تھے, ہم ان سے کہہ رہے تھے جناب ہیوی مشینریز میں لاکھوں ٹن کچرا ہے جو گرین بیلٹس کے پارکس میں, گراؤنڈس میں, چورنگیوں پہ, ٹلوں کے نیچے جمع تھا, اور جو ہیپس آف گاربیج تھے, ماؤنٹینز تھے, پہاڑ تھے, وہ اس کو لفٹ کرنے کے لیے مشینریز چاہیے. مشینریز کا حال ایسا تھا کہ, اور ابھی بھی ہے کہ تقریباً 30% 35% مشینری آن روڈ تھی, باقی مشینری کھڑی ہوئی تھی, 1980s میں خریدی گئی تھی. ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا, ایک مجھے یہاں سوال دماغ میں آ گیا ریحان, سوری قطع کلامی معاف, میں پوچھنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے پہلے لیٹس سے جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھے تو یہ نظام کیسے چلتا تھا؟ ہاؤ ڈڈ یو مینج جب MQM پاکستان کی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیں اس وقت ایک تو آبادی کم تھی, کتنی کم ہوگی؟ ایکسپینشن نہیں تھی, ورٹیکل ایکسپینشن ایسی نہیں تھی. مشینریز 1980s میں 90s میں جو خریدی گئی تھی وہ مشینریز تقریباً نئی تھی, 5-10 سال بہت زیادہ پرانی ہوں گی. اس کے بعد اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی, اس کے سوتیلوں جیسا سلوک ہوا. انٹرسٹڈ کیا انہوں نے 8 سال میں کوئی کچرا اٹھانے کا بندوبست خود سے کیا یا نہیں کیا اس گورنمنٹ نے؟ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان سے ہو نہیں سکا, تو انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا, پھر اس کو سبلیٹ کرنے کی بات کی, پھر باہر کی کمپنی کی طرف چلے گئے. ان سے نہیں ہو سکا تبھی تو سندھ سالڈ ویسٹ میں بنایا, ورنہ اتنے پیسے ہی لگا کر لوکل کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے تھے. شاہ صاحب یہ ریحان جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے کم پیسوں میں لوکل کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے تھے, پھر کیوں کیا یہ؟ دیکھیں میں خواہ کی الزام تراشیاں نہیں کرنا چاہتا, ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہم. یہ پورا آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہے, پہلے بھی جب یہ سسٹم چلتا بھی تھا لوکل گورنمنٹس کا تب بھی شکایات اور آپ کی جو فوٹیج ہیں موجود ہوں گی, ہم بھی کئی پروگرام میں جاتے تھے وہی نظر آتا تھا. یہ پورا سسٹم کو خراب کیا گیا. ان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت کروڑوں روپے KMC کو دیے جاتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, صرف تنخواہوں کی مد میں جاتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ رکھ دیے گئے, اور جو کام سویپروں نے کرنا تھا, سویپر بھرتی کرنے تھے, اس کی جگہ پہ سفید پوش اور دوسرے لوگ آ گئے جو یہ کام ہی نہیں کرتے. ان اداروں کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اب فردوس بھائی کہہ رہے تھے, یا میرے بہت محترم ہے ریحان بھائی اور بڑے ایکٹیو ہیں, اپنا سینٹر, اچھا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے اس میں میجورٹی MQM کا مینڈیٹ ہے, لیکن ملک ریاض صاحب کو جب انہوں نے ظاہر ہے خود تو آ کے شروع نہیں کیا نا, وہ چاہتے تھے کہ شروع کریں, اور انہوں نے CM صاحب سے یا پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات کی, تو ہم نے سینٹرل کہا کہ آپ سینٹرل میں جا کے کام کریں, کیونکہ ہم پورے کراچی کو اپنا سمجھتے ہیں. لیکن میں جس بات کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو, واٹر بورڈ سیوریج کی بات کی گئی, بالکل ان اداروں کو تباہ کر دیا گیا. آپ دیکھیں کتنے ہزاروں لوگ ان میں بھرتی کیے گئے. یہی ادارے, آپ KMC کا 2005 کا ریکارڈ دیکھیں, واٹر بورڈ کا 2005 کا ریکارڈ دیکھیں, اربوں روپے ان کے پاس تھے, ان اداروں کے پاس. آج ان کی حالت کیوں ایسی ہوئی؟ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 8 سال کی بات ہو رہی ہے, تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کام کیا, ہم نے نہیں کیا, 5 سال تو MQM ہمارا حصہ رہی. تو یہ والے 3 سال 3.5 سال ضرور ہم سے پوچھیں, پچھلے 5 سال کا تو ہم دونوں نے مل کے حساب دینا ہے. میں دونوں سے ہی پوچھ رہی تھی نا, آپ کو ایک بات اور, میں ان سے بھی پوچھ رہی تھی, آپ سے بھی پوچھ رہی تھی. دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ یہ لاہور میں صفائی بھی آؤٹ سورس ہوئی ہے. یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ کسی بڑے شہر میں اس کو آؤٹ سورس کیا جائے, لیکن اگر ہم اسی پریکٹس کو, ایک منٹ جیسمین, اگر ہم اسی پریکٹس کو دوبارہ دہرائیں, انہی اداروں پہ اور اربوں روپے خرچ کریں, اور پھر آگے سے رزلٹ یہی ہو جو اس وقت آیا ہے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک میں ایک پروگرام اچھے طریقے سے چل رہے ہیں ان کو بھی ہم اڈاپٹ کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کوئی چائنیز سے ہم نے مدد نہیں لی, یہ انٹرنیشنل بڈنگ میں آئے ہیں یہ لوگ. اوکے, سو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا, دیٹس فائن. اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. یو کین ریز یور کوسچن آفٹر دس بریک, سوری. ویلکم بیک.
آپ اپنا سوال کر دیجئے گا. میں ایک خبر بھی یہ دینا چاہتی ہوں ناظرین, یہ فوٹیج دیکھیں, آج یہ توڑی ہیں 2 میرج ہال, اور یہ جو ہے یہ فارمر منسٹر صاحب جو تھے بابر غوری صاحب جو اب ملک سے فرار ہیں, یہ ان کے ہیں, اور یہ لینڈ جو ہے یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ وزیر ہوں گے, ان کا ٹیکہ تھا, روک تو یہاں کسی کو کوئی سکتا نہیں ہے, تو انہوں نے پورے میرج ہال جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں, اور فل قبضہ جو ہے وہ جاری ہے. تو قبضے کی مافیا کے پیچھے بھی ظاہر ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نمائندے جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں. یہ آج کا خالی واقعہ, اور اس طرح کے بہت سارے تجاوزات ہیں جن کا پتہ ہے ہمیں. جی, پوری نارتھ ناظم آباد کی وہ پوری روڈ میں کہا جاتا ہے کہ بابر غوری صاحب کا بہت. لیکن ناصر بھائی, آپ جیسا شستہ مزاج کا آدمی سے سوال پوچھتے ہوئے بھی تھوڑی سی گھبراہٹ اس لحاظ سے ہوتی ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کے ایم سی کا بجٹ کیوں آدھا ہو گیا؟ نعمت اللہ کا 2005 میں جو تھا وہ 45 بلین تھا, اب کے ایم سی کا 25 بھی نہیں رہا. یہ کیوں ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر جو ادارے صحیح کام نہیں کر رہے ان کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے تو ہم سندھ گورنمنٹ کو کیوں نہ آؤٹ سورس کر دیں؟ یہ بھی بتائیے. سندھ گورنمنٹ کو کیوں نہ آؤٹ سورس کر دیں؟ گڈ پوائنٹ. کس کو؟ چائنیز کو دے دیتے ہیں. پھر کراچی واٹر سیوریج بورڈ کون سا کام صحیح کر رہا ہے؟ 11% ریونیو کلیکٹ کرتا ہے ٹوٹل اپنی بلنگ کی, اور میٹرڈ واٹر نہیں دیتا, سب کو جو ہے لینڈ اس کے اوپر دیتا ہے. افسران جو ہے فیدر بیڈنگ, وہاں 14,000 امپلائیز ہیں, مینجمنٹ آڈٹ کہتی ہے 6,000 سے کام چل جائے گا. تو اب تو آپ کنٹرول میں, آپ نے 8,000 کو فارغ کیوں نہیں کیا؟ اس سے کہ وہ تو رکھے تھے MQM کے لوگوں نے. اور کے ایم سی سے جو ہم کہتے ہیں میئر صاحب کو کہ میئر صاحب پہلے آپ اپنا ادارہ تو درست کر لو اور اس کے بعد اختیارات کی بات کرنا, وہاں تو اختیارات آپ کے پاس پورے وہ نہیں کرتے. واٹر سیوریج بورڈ میں آپ نہیں کرتے, KBCA میں آپ نہیں کرتے, سندھ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ بھرے ہوئے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں بھرے ہوئے؟ جی, جواب لے لیتے ہیں. جی فردوس بھائی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسلسل ایک اس پہ کام ہو رہا ہے. کئی لوگوں کو ان اداروں سے فارغ کیا گیا, لیکن ظاہر ہے کچھ کورٹس اور کچھ یہ جو سروسز ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ وہاں پہ چلے گئے ہیں. ہزاروں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ صرف گھوسٹ ملازمین ہیں, بلکہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. کئی لوگ رینجرز نے یا جو آپریشن میں پولیس نے پکڑے وہ انوالو ہوئے اور وہ نکلے ان اداروں کے, اور کچھ لوگ ملک سے ہی باہر ہیں. کئیوں پہ ایکشن ہوا ہے, لیکن ایک پروسیس ہے, آپ کو پتا ہے. اور دیکھیں یہی بات جو ابھی ہماری بہن نے بتائی, جیسمین صاحبہ نے, یہ جو شادی حال, یہ جو اختیارات بڑی معذرت کے ساتھ جو مانگے جا رہے ہیں, جو مشرف صاحب کے دنوں میں اختیارات تھے, وہ وہی اختیارات تھے جو رفائی پلاٹوں کو کمرشل میں کنورٹ کر دیتے تھے. یہ شادی حال بنا دیے گئے, دوسرے بنا دیے گئے. میرے دوست, میرے بھائی ریحان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں ان کے ڈسٹرکٹ میں ایک اسلامی سینٹر تھا, اس پہ سینما کھول دیا گیا, اس میں اور چیزیں بنا دی گئی, اور پھر کورٹ سے اسٹے لے لیا گیا. ہم نے اس پہ ایکشن لیا, وہ جماعت اسلامی والے کورٹ میں گئے ہوئے اس کے خلاف. یہ کب ہوئے؟ تو یہ اس طرح کے اختیارات ظاہر ہے ہم لوگ نہیں دیں گے. جو اختیار ان کے پاس ہیں وہ بالکل ہے. اور فردوس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, اصل کام جو ان اداروں کا ہے, بلدیاتی اداروں کا پوری دنیا میں, یہ کوئی ADB یہ جو فنڈ ہوتا ہے ہمارا اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام پہ نہیں چلتے. یہ اپنا جنریٹ کرتے ہیں اپنے پیسے. اور کراچی جیسا شہر جس میں تو بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے, لیکن ابھی دیکھیں ہم لوگ میئر صاحب کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا جو ہمارے DMC کے چیئرمین ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیلیور کریں, ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کو ہم اسٹرینتھن کریں. لیکن یہ ماز آرائی شروع ہوئی جب میئر صاحب نے یہ موو شروع کی 100 دن کی, اور بعد میں پریس کانفرنس آ کے کی کہ میں اپنے آپ کو 100 کے 100 نمبر دیتا ہوں اور سندھ گورنمنٹ کو 0 مارکس دیتا ہوں. تو جو اپنے آپ کو 100 کے 100 نمبر دے دے, تو ذرا ان علاقوں میں دیکھ لیں کیا ہوا جہاں پہ وہ 100 نمبر لے رہے تھے. بہت خراب حالات ہیں ان سارے علاقوں کے, بہت خراب حالات ہیں. اور یہ میرج ہالز دیکھیں آپ نے, کروڑوں اربوں روپے کی بھائی منسٹر پراپرٹیوں پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے, یہ کوئی مذاق ہے؟ ریحان, you finally joined us. کافی توڑے گئے ہیں, کافی توڑے گئے, اور بھی توڑے ہیں شاہ صاحب, اور بھی توڑے ہیں. You must reclaim all the government land. اچھا, 2-4 چیزیں میں گوشگزار کروں گا. انشاءاللہ ہم چاہے وہ ملک ریاض صاحب ہوں, بحریہ ہو, کوئی اور NGO ہو, INGO ہو,
ہم تو متمنی ہیں اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں کہ کراچی والوں کی مدد کریں، اربن سندھ کی مدد کریں، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب جن کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہماری مدد نہیں کر رہے، جبکہ ہم آج بھی، اور میں ریحان ہاشمی آج بھی ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو ہم 100 ڈیز پروگرام کے دوران آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ جناب آپ خود کنٹرول کریں، ڈمپرز، مشینریز، ہیوی مشینریز، لوڈرز، یہ تمام چیزیں ضرورت تھیں، اچھا ابھی بھی ضرورت ہے، اب ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب کولیجن میں تھے، جی جن صاحب کا نام لیا انہوں نے، تو اس وقت کیا چپ کے تالے لگے ہوئے تھے، مفاہمتی پالیسی چل رہی تھی، بابر غوری کی بات کریں آپ، جی، اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، تو یہ کیا ہمارا ایک رواج بن گیا ہے سیاسی کہ جو چلا جاتا ہے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو موجود نہیں ہوتا اس کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے سیاسی انداز ہو گیا ہے، انداز فکر یہی ہے، یہاں تک کہ ہم آرم فورسز کے جنرلز کو جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو چلے جاتے ہیں، مطلب یہ کون سا رواج ہم قائم کر رہے ہیں معاشرے میں؟ یہ رواج نہیں، یہ تو درست ہے کہ میرج ہال پہ تو آپ اس وقت کرتے نا جب یہ تھے، وہ تو منسٹر تھے نا، آپ کو نہیں پتا ریحان جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ بدقسمتی ہے نا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی تو خاموش تھے، آپ کی پارٹی کا حصہ تھے، آپ سلام کرتے تھے، تو آپ کے ایسے اور کتنے غلط لیڈر ہیں ان کے نام بھی دے دیجئے۔ دیکھیں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اگر ہمارا ہم فیسلیٹیٹ کیا ہے، غلطی مان لی بہت بڑی بات ہے، نہیں غلطیاں ہوئی ہیں، کلیکٹیو غلطیاں ہیں نا، جس کا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے۔ اچھائی کی طرف اب کیا کریں ایسی صورتحال میں جبکہ اربن سندھ جو کہ پاکستان کو ایک ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اور ہم عوامی نمائندے لوکل باڈیز جو تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے جس نے انتخابات کروائے، ورنہ جمہوری چیمپئن تو نہیں کروا رہے تھے، ہم آج جب کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اہلیان کراچی کو، اربن سندھ کو مدد کی ضرورت ہے، محاذ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی انڈر سپرویژن کریں۔ اچھا یہاں پر میں آفر بھی دینا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ اپنی سپرویژن میں 3 ارب 4 ارب روپے سالانہ کے اوپر پاکستانی قوم کا پیسہ لے جانا میں ویلکم نہیں کروں گا اس انداز فکر کو۔ آپ اپنی سپرویژن میں مشینریز دے دیں، مشینری ہوں گی تو دیں گے نا، مشینریز پیسے تو خرچ کریں نا، جب چائنیز کمپنی کے خرچ کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے چائنیز ابھی تک شروع کیوں نہیں کیا؟ شاہ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، بیکاز یو آر دی منسٹر اینڈ obviously آپ کو پتا بھی ہے، یہ بابر غوری صاحب سے کے حوالے سے جو مجھے انہوں نے ایک بات کی کہ اس وقت مفاہمت کے تحت آپ لوگ خاموش تھے، کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتنے تجاوزات پہ انہوں نے قبضے کیے ہیں، اور میرج اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، کیا ہوں گے، لیکن چلو یہ جس کے نام سامنے آ رہے ہیں کم از کم اس کے تو نام لینا، باقیوں کے بھی نام آتے جائیں گے، ان کے نام آئیں گے، پیپلز پارٹی والوں کے ان کے بھی دیں گے جو ان کے بھاگ گئے ہیں، کتنے لوگ نے سار مرائی اور پتہ نہیں کون کون جو پکڑے بھی گئے ہیں۔ جی دیکھیں کافی عرصے سے یہ پروسیس چل رہا تھا، ان کئی شادی حالوں کو گھرا کے، یا جہاں کمرشل ایکٹیویٹیز تھیں سینٹرل میں ہی، جہاں پہ ریحان بھائی ابھی چیئرمین ہیں، ان سے پوچھ لیں، وہاں پہ کئی پارک بنا دیے گئے عام لوگوں کے لیے اسی گورنمنٹ میں، کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، اور یہ کچھ لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن سب پہ کام ہوا، کسی سے رعایت نہیں ہوگی۔ اور جو مفاہمت کی آج ہم تانے سن رہے ہیں، اصل میں وہ ایک احترام تھا مینڈیٹ کا جو کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کو دیا تھا۔ شاہ صاحب مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں چوریاں کرنا شروع ہو جاؤں اور میں قبضے کرنا شروع ہو جاؤں؟ مینڈیٹ کا احترام تو یہ ہے نا کہ جب ہمیں مدد کریں، لوکل باڈیز میں مدد کریں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ میں مدد کیونکہ وہ منسٹر تھے آپ کے تو اس لیے اس کا احترام کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب لوگوں کے مینڈیٹ کا آپ بھی احترام کر لیں، لوگ چاہتے ہیں آپ سے ایک آنیسٹ گورنمنٹ، ایک ٹرانسپیرنٹ۔ موقف کمپلیٹ کرنے دیں جی، اس کے کس چیز کا احترام تھا سر؟ اس کی منسٹری کا؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا، آپ سن تو مجھے پورا سن تو لیں، میں یہ کہہ رہا تھا اس کے باوجود آپ دیکھتے تھے نا کہ یہ ہمیشہ روٹتے رہتے تھے، ہم مناتے رہتے تھے، یہ روٹتے انہی باتوں پہ تھے کہ جب ہم اس طرح کی بات نہیں مانتے تھے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8-10 بار ہمیں چھوڑ کے گئے اور پھر واپس آ گئے، تو ہم لوگ غلط کام میں ان کو ساتھی نہیں رہے، لیکن چھوڑ ہی دیا آپ کو۔ سر ایک بات بتائیے، ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں نہیں مانیں گے تو یہی ہوگا، لیکن ہم لوگ اس طرح کے کافی سارے الحمدللہ لوگ آپ کے یہاں بھی موجود ہیں۔ آپ کے پروگرام میں ریحان بھائی کو اشور کراتا ہوں کہ جو ان کو سپورٹ چاہیے ہم لوگ ان کو دیں گے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اسکور کرتے ہیں، پولیٹکس لا دیتے ہیں اس میں کہ جی یہ ہم نے کیا وہ نہیں کر سکا، ہم تو مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ میئر صاحب نے کہا ضرور سپورٹ دیں، میں بیٹھ کے میں اپنی حیثیت میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا
کوئی بات نہیں کروں گا. آپ 2 سے 5 دن 6 دن جتنا ٹائم لگتا ہے ود ان اے ویک آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خاص طور پہ جس کی آبادی لگ بھگ 60 لاکھ افراد پہ مشتمل ہے, اس کو آپ مشینریز وغیرہ اور چھوٹی مشینریز کی اب ضرورت ہے, کیونکہ ہیپس آف گاربیج ہم اٹھا چکے ہیں. تو جب آپ ان کو کہتے ہیں تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا جواب شاہ صاحب جو جام شورو صاحب ہے ان کی طرف سے بھی ملا, سی ایم صاحب کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس ملا, لیکن ہم ویٹ کرتے رہے کیونکہ آپ کا ایکشن نظر نہیں آیا. ہم چاہ رہے تھے کہ پازیٹیو رسپانس تو نہیں ہوا نا, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. دیٹ ہیپنڈ. تو مطلب there was no action. لیکن میں آج شاہ صاحب کے سامنے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 1 ہفتے تک اب چپ رہوں گا, ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا, میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میرا جو کام ہے وہ تو کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کی طرف متمنی ہوں, نظر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ود ان اے ویک آپ ہمیں چھوٹی مشینریز دے دیں, کیونکہ بڑے گاربیج کے جو ہیپس تھے, پہاڑ تھے, وہ ہم اٹھا چکے ہیں. اب ہمیں چھوٹی گلیوں میں, کنجسٹڈ علاقے میں, ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں ہمیں جانا ہے, وہاں کے لیے ہمیں چاہیے. شاہ صاحب اسکیوڈیو کامنٹ آن کیا کیا قباحت ہے, کیوں نہیں دے دیتے؟ جی بالکل, میں آپ کو میں ریکویسٹ, دیکھیں دونوں چیزیں پیرلل کریں دوبارہ. ایک آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان علاقوں کو, پھر علیحدہ سے یہ مشینری بھی لا دیں. ایک تو آپ کو جیسے بتایا کہ ملک ریاض صاحب کو بھی یہی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ سینٹرل کو فوکس کریں. کیوں؟ سینٹرل میں اس وقت سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے, گرین لائن بھی وہاں پہ ہے, جو ہم نے ایدی لائن بنا رہے ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی ہے, بھائی کے علاقے میں ہے, ریحان بھائی کے علاقے میں ہے, اور بھی کافی چیزیں جو ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کام کریں گے. یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے بتائیں گے کمشنریٹ سسٹم کو ایکٹیو کیا. جو لوگ روٹ لیول پہ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کو آن بورڈ لے کر کرتے. تو ہم تو متمنی, ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم تو ویلکم کر رہے ہیں. مجھے بولنے دے, میں نیوٹرل ہوں اس لحاظ سے کہ the system is not working. Yes. شاہ صاحب میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, جو ماس ٹرانزٹ کا سسٹم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ بات کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں 6 مہینے کا وعدہ کیا تھا, آج 1 سال سے زیادہ ہو گیا. 8 سال میں اس شہر کو ماس ٹرانزٹ سسٹم کوئی نہیں مل سکا. اس وقت بھی کوئی اختیارات کا پتہ نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹ کا چیئرمین کیا ٹیکس لگا سکتا ہے اور میئر کیا ٹیکس لگا سکتا ہے. آپ نے یہ تک نہیں پتا کہ یو سی کے چیئرمین کی کیا پاور ہے علاقے کے اندر, وہ ایک جمعدار کو رکھ نہیں سکتا. آپ لوگوں نے جو سسٹم بنا کے دیا, that's not workable and it's not working. I can tell you as a UC chairman that it is not working. آپ جتنے وقت میں لگے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں. Please for God's sake you must concentrate on this. Closing on this note کہ دیکھیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن وہ پاور کہیں نہ کہیں استعمال کرتے رہتے ہیں. Through a very reliable source I know this today that the former minister بابر غوری, انہوں نے آج پوری کوشش کر لی کہ یہ کسی طرح ٹوٹے نہ میرج ہالز, لیکن بہرحال law of the land has to survive someday. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.